आसमान, पैगाम नंबर 48। लूका 22 बाब 30वीं आयत। ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। यूहन्ना 13वां बाब 32वीं आयत। और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अल-अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़ हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। जब वो खुदा के किले की सदर इमारत के नजदीक होंगे तो वो खुदावंद को देखेंगे जो उन्हें खुशामदीद कहने के लिए बाहर आया हुआ होगा। जिस वक्त वो खुदावंद से मिलेंगे, उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। खुदावंद के किले की बाईं सिमत पर एक बड़ा और खूबसूरत अजायब घर है। खुदा बाप ने इसे इस अंदाज में बनाया है कि हम खुदावंद के जमीनी दौर के नकूश को वैसी ही हकीकत महसूस कर सकें जैसे वो थे। मिसाल के तौर पर वाया डोलोरोसा भी ऐसे ही बनाया गया जैसे वो थी। अगर आप नए यरूशलेम जाना चाहते हैं तो यकीनन आपको बहुत से इनामात जमा करने होंगे। जमीन का एक इलाका जो एक शख्स को दिया जाता है वो हमारे तसव्वुर से बढ़कर बड़ा है। इस शख्स का घर दुआ और बर्दाश्त की खुशबू से तामीर किया जाएगा। ये दाखिले से चमकदार जवाहरात से आरास्ता किया गया है और खुसूसन वहां पर एक बड़ा मोती है। अगर आप सब कुछ खुदा के लिए, खुदावंद के लिए और खुदा की बादशाही के लिए दे दें और खुदावंद में खुदा के जलाल के लिए दे दें तो इसका अज्र आसमान में मिलेगा। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और GCN TV के तमाम नाजरीन, मैंने आपसे कुछ अंबिया के घरों की बात की थी जो नए यरूशलेम के अंदर खुदा के इलाके में वाक़े हैं। लेकिन नए अहदनामे में कुछ खास लोगों के मामलात हो चुके हैं। वो खुदावंद के ज़माने से लेकर पौलुस रसूल के ज़माने तक मरियम मगदलेनी और कुमारी मरियम थीं जो रूहुल कुद्स के दौर में रहती थी। उनके घर भी खुदा बाप के इलाके में वाक़े हैं। क्योंकि वो बनी नौ इंसान की इस्लाह के लिए आला तरीन फल की मानिंद हैं, इसलिए खुदा बाप के इलाके में दाखिल होने के काबिल हुए। आज मैं आपसे खुदावंद के इलाके के बारे में बात करूंगा। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, हमारा खुदावंद इस जमीन पर उतरा और उसने इंसानी जिस्म लिया। उसने हर चीज का तजुर्बा आदमियों की तरह किया। बस खुदा बाप के बरक्स वो नए यरूशलेम में एक किला रखता है। खुदा बाप नए यरूशलेम में सिर्फ अपना तख्त रखता है। आमतौर पर वो चौथे आसमान पर क़याम करता है और जब वो कोई ज़ियाफत करता है तो वो अपने तख्त पर उतर आता है। 1000 साला बादशाही और अजीम सफेद तख्त की अदालत के बाद हम आसमान पर जाएंगे और पहली इबादत हम खुदा के नए यरूशलेम वाले तख्त के नजदीक हैकल नुमा बहुत बड़े इबादत खाने के अंदर अदा करेंगे।
اور خدا کی تیار کی ہوئی ضیافت کے دوران خدا باپ ہمارے ساتھ ہوگا، اور خاص موقعوں پر خدا ہمارے ساتھ ہے۔ میں اپنے خداوند کی میزبانی میں ضیافتوں کے بارے نہیں جانتا تھا، کیونکہ خدا باپ نے مجھے ابھی اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا۔ خداوند کا قلعہ خدا کے تخت سے کچھ نیچے دائیں جانب واقع ہے۔ خداوند کے قلعے کے مرکز میں ایک عمارت ہے جس کی چھت ٹھوس سنہری ہے۔ وہاں کئی شکلوں اور رنگوں کی بے شمار عمارتیں ہیں جن کے اس جگہ پھیلاؤ کا یہ مرکز ہے۔ خاص کر ٹھوس گنبدی شکل کی چھتوں کے اوپر ہم جلال کی صلیبیں دیکھ سکتے ہیں جو چمکدار روشنیوں میں گھری ہوئی ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ہے کہ تمام روحیں خداوند کے صلیب لینے سے آسمان کی بادشاہی میں پہنچی۔ مرکزی نقطے پر بہت بڑی عمارت عام طور پر شکل میں پیاز نما گنبد جیسی ہے، مگر وہاں کچھ عمودی اشکال بھی ہیں، کیونکہ یہ بہت سے مختلف قسم کے جواہرات سے نقاشی اور روشنیوں کے امتزاج جو اس سے نکلتی ہوئی قوس قزح کی مانند دکھائی دیتی ہیں ان سے بنائی گئی ہیں۔ خداوند کے قلعے کا موازنہ اس زمین کی کسی چیز سے کریں تو یہ ماسکو روس میں مقدس باسل کی کیتھیڈرل جیسا ہے، لیکن زمین پر ایسی کوئی چیز نہیں جس کا موازنہ اس عمارت کی پیمائش، میٹیریل اور سائز سے کیا جا سکے۔ سائز بہت بڑا ہے اور عمارت کا میٹیریل سونے اور دوسرے قیمتی جواہر کا بنا ہوا ہے۔ یہ موازنے کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ خداوند کے قلعے میں مرکز میں اس ڈھانچے کو وسیع کرنے کے لیے اور بہت سی عمارتیں ہیں۔ خداوند کے نزدیک پترس، یوحنا اور یعقوب کے گھر واقع ہیں۔ دوسرے شاگردوں کے گھر ان کے عین پیچھے واقع ہیں۔ وہ جو زمین پر ہمیشہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے تھے وہ آسمان میں بھی خداوند کے ساتھ سکونت کریں گے۔ یہ ایسے ہے جیسے یسوع نے لوکا 22ویں باب کی 3 آیت میں وعدہ کیا کہ تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اس سے بھی ہم خدا باپ کی محبت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور جو روحانی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہیں ان کو بھی آسمان میں اکٹھے ہی رکھتا ہے، ان سب کو آسمان میں اکٹھے رکھے گا۔ مریم مگدلینی اور کماری مریم خداوند سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھیں۔ ان کے معاملات میں ان کے گھر حقیقتاً خداوند کے قلعے کے اندر ہیں۔ بے شک وہ ان گھروں میں ان اوقات کے دوران قیام کرتی ہیں جب خداوند کی طرف سے ان کو وہاں رہنے کے لیے دعوت دی جائے۔ ان کے اصل مقام خدا باپ کے علاقے میں ہے، لیکن ان کے پاس خداوند کے قلعے میں رہنے کے لیے بھی جگہ ہے، اور ان کی جگہ چھوٹی نہیں ہے، ٹھیک؟ ان کے صدر گھر خدا باپ کے علاقے میں واقع ہیں، اور ان گھروں کا سائز قلعے کی طرح بہت کشادہ ہے۔ مگر یہاں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے، آسمان میں شاگردوں کے خداوند کے نزدیک رہنے کی وجہ صرف یہ نہیں کہ وہ زمین پر جسمانی لحاظ سے خداوند کے قریب تھے۔ جیسے لوکا 14ویں باب کی 26 سے 27 آیات کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچے اور بھائی اور بہنیں اور اپنی زندگیاں بھی دے دی، اور خداوند کے سچے شاگرد بننے کے لیے اپنی صلیب اٹھائی اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ جیسے متی 20ویں باب کی 22 سے 23 آیات میں بھی جب خداوند نے مصیبت کا پیالہ لیا تو شاگردوں نے بھی اس کے لیے مصیبت کا پیالہ لیا، یعنی انہوں نے اپنی ساری زندگی انجیل کی منادی کی۔ ہم پرانے عہد نامے میں خدا کے ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور نئے عہد نامے میں ان جیسے خداوند کے شاگردوں اور پولس رسول کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی خاطر اپنی ہر چیز دے دی۔ ابراہم نے اپنا خاندان اور جائیداد چھوڑ دی اور اس جگہ چلا گیا جس کی خدا نے ہدایت دی۔ پولس رسول نے ہر چیز چھوڑی اور خداوند کے پیچھے ہو لیا، اور اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو چھوڑ دیا، اور حتیٰ کہ اپنی زندگی بھی دے دی۔ وہ سب خدا کے حقیقی فرزند تھے۔
اس قسم کی لگن کے باعث انہوں نے آسمان کی بادشاہی میں بھی خدا کی میز پر کھانے اور پینے کی اہلیت حاصل کی۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، نئے یروشلم میں خدا باپ کی دی ہوئی ضیافت میں اضافی طور پر بہت بڑی بڑی کئی اور ضیافتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہاں خداوند اور ایلیا، ہنوک، ابراہم، موسیٰ اور پولس رسول کی ضیافتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو خداوند کی ضیافت میں مدعو کیا جاتا ہے تو یہ بڑی عزت کی بات ہوگی۔ آپ خداوند کے قلعے کے اندر جا سکیں گے اور خداوند کے ساتھ شادمان اور خوش وقت گزاریں گے۔ اس نقطے سے میں آپ سے خدا کی تیار کی ہوئی پہلی ضیافت میں بطور مدعو گفتگو کروں گا۔ وہ جو خداوند کی ضیافت میں مدعو کیے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو انتہائی خوبصورت دلہنوں کی طرح آراستہ کریں گے۔ یہ اس لیے کہ خداوند روحانی طور پر ہمارا دلہا ہے۔ جب خداوند کی دلہنیں اس قلعے کے دروازے پر پہنچتی ہیں تو صدر دروازے کے دونوں اطراف سے دو فرشتے ان کو عزت سے خوش آمدید کہیں گے۔ خداوند کے قلعے کی دیواریں کئی قسم کے قیمتی پتھروں سے آراستہ ہیں اور دیوار کی چوٹی خوبصورت پھولوں سے سجی ہوئی ہے، اور پھول خداوند کی ان دلہنوں کے لیے گاڑھی خوشبو بکھیریں گے جو دروازے پر پہنچ چکی ہوں گی۔ پھر خداوند کی دلہنیں اپنے سارے بدن کو ڈھکنے والے پھولوں کے خوبصورت منظر سے محظوظ ہوں گی۔ آخر میں صدر دروازہ کھلے گا۔ جب وہ خداوند کے قلعے میں داخل ہوں گی تو وہ نرم اور خوبصورت موسیقی سن سکیں گی جو ان کی روح کی گہری سطح کو چھو جائے گی۔ جب وہ اس قسم کی حمد سنیں گی وہ بہت سکون اور خوشی محسوس کریں گی۔ وہ خدا باپ کی محبت کی لہروں کو بھی محسوس کریں گی جس نے اس مقام کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ فرشتے تب تک ان کی محافظت کرتے رہیں گے جب تک وہ خداوند کے قلعے کی صدر عمارت میں داخل نہ ہو جائے جو کچھ فاصلے پر ہوگی۔ وہ بہت سی خوبصورت عمارتوں اور باغات میں سے گزریں گے جو کامل ہم آہنگی سے ترتیب دیے گئے ہوں گے۔ جب وہ شفاف شیشے جیسی سنہری سڑک پر چلیں گے تو ان کے دل اپنے محبوب خداوند سے ملاقات کے جذبے سے سرشار ہو جائیں گے۔ جب وہ خداوند کے قلعے کی صدر عمارت کے قریب جائیں گی وہ دیکھیں گی کہ خداوند ان کو لینے باہر آ چکا ہے۔ جس لمحے وہ خداوند سے ملیں گی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے۔ وہ اس قدر تیزی سے دوڑیں گی جیسے کہ وہ خداوند سے ملنے کے لیے ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ اپنے کھلے ہوئے بازوں اور محبت اور ترس بھرے فروتن چہرے کے ساتھ خداوند ان کو گلے لگائے گا جن کو اس نے مدعو کیا ہوگا۔ خداوند ان کو یہ کہتے ہوئے خوش آمدید کہے گا کہ آؤ میری خوبصورت دلہنوں خوش آمدید۔ جن کو اس طرح گرم جوشی سے خوش آمدید کہا جائے گا وہ کہیں گی مجھے دعوت دینے کے لیے سچ مچ شکریہ، اور وہ اپنے خداوند کی دلی دوستی پر جذبات بھرے اقرار کریں گی۔ پھر وہ حقیقی محبوباؤں کی طرح ہاتھ پکڑ کر چہل قدمی کریں گی۔ صدر عمارت کی دائیں جانب ایک بڑی گول جھیل ہے۔ یہ زمین پر گلیل کی جھیل کی یادگار جیسی ہے۔ وہ جنہوں نے اس جگہ کے لیے خداوند سے دعوت نامہ پایا خداوند ان کی رہنمائی کرے گا۔ اگرچہ شکل و صورت گلیل جھیل کی یاد دلاتی ہے لیکن اس کا سائز غیر معمولی طور پر بڑا ہے۔ وہ اپنی زمینی خدمت کے دوران والی اپنے دل کی کیفیت اور حالات کی تفصیل سے وضاحت کرے گا۔ جب وہ زمین پر تھا تو اس نے گلیل کی جھیل کے آس پاس بہت سے کام کیے۔ وہاں اس نے طوفان اور سمندر کو ٹھنڈا کیا تھا اور وہ پانی پر چلا تھا اور پترس نے گہرے پانی میں اپنا جال ڈالا تھا۔ گلیل کی جھیل اور اس کے آس پاس ایمان کے بہت سے کام ہوئے تھے۔ خدا باپ نے خداوند کے قلعے میں وہ جھیل انہی کاموں کو یاد کرنے کے لیے بنا رکھی ہے۔ اس جھیل میں کئی رنگوں اور کئی شکلوں کی مچھلیاں تیرتی ہیں اور آب و تاب سے چمکتی ہیں۔ وہاں 153 مچھلیاں بھی ہیں جن کا ایک رنگ اور ایک جیسی شکل ہے۔ یہ یوحنا 21 باب میں درج واقعے کی ایک یادگار ہے۔
گلیل کی جھیل میں پطرس سمیت 7 شاگرد مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ پچھلے 3 سال سے وہ یسوع کے ساتھ کام کرتے رہے تھے، مگر یسوع کے مرنے کے بعد سے انہوں نے دوبارہ مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی تھی، لیکن ساری رات جال ڈالنے کے باوجود وہ کچھ نہیں پکڑ سکے تھے، اور جی اٹھا ہوا خداوند ان پر ظاہر ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ کشتی کی دائیں جانب جال ڈالو تو تم مچھلیاں پکڑنے کے قابل ہوگے، لیکن در حقیقت وہ نہ سمجھے کہ یہ جی اٹھا ہوا خداوند ہے۔ انہوں نے ساری رات انتظار کیا مگر کچھ نہ پکڑا۔ بس وہ کتنے تھکے ہوں گے، لیکن انہوں نے حکم مانا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی بات سنی۔ پہلے سے ہٹ کر ہم ان کے غرور یا خودی کو غائب ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی خودی کو چھوڑیں گے اور چھوٹے سے بچے کی بات بھی سننے کے لائق ذہن رکھیں گے۔ جب پطرس اور شاگردوں نے اس کی بات مانی تو انہوں نے بہت سی مچھلیاں پکڑی، حتیٰ کہ گنتی نہ ہو سکی۔ جب بعد میں وہ مچھلیوں کو خشکی پر لائے اور گنتی کی تو یہ 153 تھی۔ خداوند نے شاگردوں کے ساتھ بھنی ہوئی مچھلی کھائی۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں کو مستقبل کی خدمت کے بارے میں ہدایت کی۔ اس نے ان سے کہا کہ زندہ رہنے کے لیے مچھلی نہ پکڑو بلکہ آدمیوں کو پکڑو، یعنی انجیل کی منادی کرو اور روحوں کو بچاؤ۔ خصوصاً اس نے 3 بار پطرس سے پوچھا، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور اس نے تمثیل میں بتایا کہ کس طرح روحوں کی حفاظت کرے۔ گلیل کی جھیل میں 153 مچھلیوں کا واقعہ ایسا ہے جو خداوند اور شاگردوں دونوں کے لیے ناقابل فراموش حیثیت رکھتا ہے۔ خدا باپ نے اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے وہ 153 مچھلیاں خداوند کے کیلے کی جھیل میں ڈالی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جھیل میں صرف 153 مچھلیاں تھیں، وہاں اور بھی مچھلیاں تھیں۔ جب خداوند اور اس کے بلائے ہوئے ایماندار ان تک پہنچتے ہیں تو وہ مچھلیاں اپنے کرتب دکھانے کے لیے اوپر ہوا میں اچھلتی ہیں، اور مچھلیوں کے توازن ان لوگوں کو لطف اور خوشی دینے کے لیے رنگ برنگی چمکدار روشنیاں دیں گے۔ خداوند جھیل پر چلے گا جیسے اس نے زمین پر کیا، تب مدعو کیے ہوئے لوگ جھیل کے ارد گرد کھڑے ہوں گے اور خوشی بھرے دل سے اس کو دیکھیں گے۔ خداوند ان کو وہ کیفیت تفصیل سے بتائے گا جب وہ زمین پر پانی کے اوپر چلا تھا۔ ہر کوئی خوشی سے خداوند کی بات سنے گا، مگر ان میں سے ایک کچھ پریشانی محسوس کرے گا۔ وہ کون ہوگا؟ سوچئے وہ کون ہوگا؟ جی ہاں، یہ پطرس ہے۔ متی 14 باب کی 28 سے 32 آیات میں پطرس نے دلیری کے ساتھ خداوند سے کہا کہ اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اور جب یسوع نے کہا کہ آ، تو پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا۔ اگر اس کی جگہ آپ ہوتے تو کیا آپ یہ کر سکتے تھے؟ پطرس نے دلیری سے یہ کر تو لیا، لیکن ہوا کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اور ڈوبنے لگا۔ وہ ایک پیدائشی ماہی گیر تھا، مگر وہ طوفان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں کہ آپ تیراکی میں کتنے ہی ماہر ہوں، مگر بڑی بڑی لہروں کے سامنے آپ مرنے کی سوا کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ گلیل میں طوفان بہت شدید تھا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اگرچہ نسبتاً وہ مضبوط ایمان رکھتا تھا، اس طرح اس پر ظاہر ہو گیا۔ اگر وہ خداوند پر پوری طرح ایمان رکھتا تو چونکہ خداوند عین اس کے ساتھ تھا، وہ کبھی شک نہ کرتا اور پانی پر چلتا رہتا۔ جب خداوند اس وقت کی کیفیت کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تو پطرس اس کیفیت کے بارے کچھ پریشانی محسوس کرے گا، لیکن وہ پریشانی زمین کی پریشانی سے ذرا مختلف ہوگی۔ آسمان میں بدی نہیں ہے بلکہ صرف نیکی ہے۔ حالانکہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی پریشان ہے یا شرمندہ ہے تو وہ اپنے دل میں تکلیف نہیں رکھتا۔
آسمان میں کوئی بھی کسی کو پریشان یا ذلیل یا شرمندہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ جب ہم کسی کی خامیوں کو دیکھتے ہیں جو وہ زمین پر رکھتا تھا تو ہر کوئی اس کو اچھائی میں سوچے اور سمجھے گا۔ جو ایسا کم اعتقاد تھا وہ صرف نئے یروشلم کی طرف رہنمائی کرنے پر ہی خدا باپ کا شکر ادا کرے گا۔ خداوند کے قلعے کی صدر عمارت کے بائیں جانب ایک بڑا اور خوبصورت عجائب گھر ہے۔ خدا باپ نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ ہم خداوند کے زمینی دور کے نقوش کو حقیقی طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ویا ڈولوروسا ایسے ہی بنایا گیا تھا جیسے کہ وہ تھا۔ ویا ڈولوروسا مصیبت کی وہ سڑک ہے جس پر یسوع صلیب اٹھائے ہوئے جلجتا کی جانب جاتے ہوئے چلا تھا۔ جب ہم زیارت پر جاتے ہیں تو ہم کئی بار اس کا دورہ کرتے ہیں۔ غالباً آپ سب وہاں جائیں گے۔ پہلے مقام سے لے کر جہاں یسوع پر پلاطوس کی طرف سے موت کی سزا عائد کی گئی تھی، 14ویں مقام تک جہاں یسوع کے بدن کو دفن کیا گیا تھا، ہر مقام اپنے اندر ایک تشریح رکھتا ہے۔ میں خداوند کے قلعے میں ویا ڈولوروسا بھی اسی طرز کا ہے، مگر یہ زمین کی نسبت زیادہ خصوصی تشریح رکھتا ہے۔ جو کچھ آپ اس زمین پر دیکھتے ہیں جو اس سے مختلف ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے خداوند 2000 سال پہلے تھا۔ اب جدید عمارتیں ہیں لیکن یہ بائن 2000 سال پہلے کی طرح بالکل ویسا ہی ہوگا۔ وہاں ان اعترافات کی تحریریں بھی تھیں جو خدا نے دل میں کیے تھے۔ اس وقت میں صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ متعارف کرواؤں گا۔ اے باپ، یہ نہیں کہ میرے کندھوں پر صلیب بہت بھاری ہے یا میرے سر پر یہ کانٹے تکلیف دہ ہیں۔ جب میں نے تیرے ساتھ اس زمین پر پہلا قدم رکھا تھا، اس کی نسبت یہ زمین بدل چکی ہے اور لوگوں کے دل بھی بدل چکے ہیں، اور یہی چیز میرے دل کو کچلتی ہے۔ مگر جلد ہی ان چیزوں کے ختم ہونے کے بعد میرا ایمان ہے کہ تو اس راستے کو کھول دے گا، ان کے لیے روشنی کو کھولے گا، اور تو اپنی اجازت اور اپنی محبت سے ان پر خوبصورت روشنی کو چمکائے گا۔ اس لیے میں اس طرح لے سکتا ہوں۔ اے باپ، تو میری آخری قوت اور میری طاقت ہے۔ اے باپ، اس طریقہ کار کے لیے جس طرح میں اٹھا رہا ہوں، یا اس تکلیف کے لیے جو میں اٹھا رہا ہوں، افسوس نہ کر۔ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے۔ میں صرف تیری پیشن گوئی کو پورا کرنے کے راستے پر جا رہا ہوں۔ زمین پر آخری سانس لینے تک میں تیرے بارے اور اے باپ تیری محبت کے بارے سوچوں گا۔ اے باپ، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ یسوع کا اس وقت کا دل ویا ڈولوروسا کی آرائشوں میں ریکارڈ ہے۔ اگر آپ خداوند کے ساتھ اس جگہ کا چکر لگا سکیں تو آپ اس کیفیت کے بارے براہ راست اس سے سن سکیں گے۔ وہ اس کے بارے تفصیل سے بتائے گا کہ خدا باپ کو یسوع کے سپرد وہ ذمہ داری کیوں کرنی پڑی، یسوع نے وہ ذمہ داری کس قسم کے رویے کے ساتھ وصول کی، یسوع زمین پر پیچھے رہ جانے والے اپنے شاگردوں کے لیے کس قسم کا دل رکھتا تھا، اور اس کے دل کے بارے جب وہ سردار کاہن اور پلاطوس کی کچہری میں کھڑا تھا۔ وہ ایماندار جو اس کی سنتے ہیں وہ اپنے دل کی گہرائی سے اقرار کریں گے۔ وہ مدد کرنے کے لائق نہیں ہوں گے مگر کہیں گے کہ میرے خداوند تو حقیقتاً میرا نجات دہندہ ہے۔ خداوند کے قلعے میں عجائب گھر کے ارد گرد اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ جس صلیب کے اوپر زمین پر لعنتیوں کو چڑھایا جاتا تھا، یسوع کو بھی اسی پر چڑھایا گیا۔ بالکل اس جیسی ایک صلیب بھی بنی ہوئی ہے۔ بیت اللحم کا استبل، یسوع کی جائے پیدائش بھی ویسے ہی بنی ہوئی ہے جیسے تھی۔ یہ عجائب گھر ان چیزوں کی پیداوار رکھتا ہے جن سے ہم خداوند کے زمینی نقوش کو دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں۔ خداوند ناصرت میں کس طرح پلا بڑھا، اس نے ایک بڑے درخت کے نیچے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی خدمت کیسے تیار کی، یہ تمام چیزیں دوبارہ بنائی جائیں گی اور ظاہر کی جائیں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوبارہ تیار کی جانے والی چیزیں خراب ہونے والی لکڑی یا میٹیریل سے بنی ہیں یا ان میں کسی قسم کی زمینی مہک ہے۔
وہ آسمانی میٹیریل سے بنی ہیں، مگر اس طرح کہ ہم انہیں بالکل زمینی چیزوں کی طرح محسوس کریں گے۔ خداوند کے قلعے میں ایک خاص سڑک ہے۔ نئے یروشلم میں عام طور پر سونے کی سڑکیں ہیں، لیکن خداوند کے قلعے میں یہاں اور وہاں بہت سی سڑکیں قیمتی پتھروں کی بھی ہیں۔ وہ جواہراتی سڑکیں خوبصورت قیمتی پتھروں کی بنی ہوئی ہیں۔ جب کوئی ان پر چلتا ہے تو جواہرات کی روشنی اسے احساس دلاتی ہے جیسے کہ وہ پانی پر چل رہا ہو۔ خدا نے خداوند کو جواہرات کی سڑکیں کیوں دی ہیں؟ اس کا سبب خداوند کو صلیبی راستے پر چلنے کی تسلی دینا ہے۔ خدا باپ خداوند کے ہر ایک عمل کو یاد رکھتا ہے اور ہر چیز واپس دے چکا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یسوع کا ہر عمل باپ کی محبت کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اس لیے وہ جو ایک بار خداوند کے قلعے کی سیر کر لیتے ہیں، وہ باپ اور خداوند کی محبت کے ساتھ بہت متحرک ہوں گے اور خدا کو اور بھی زیادہ شکر اور جلال دینے کے قابل ہوں گے۔ اب میں آپ سے روح القدس کے علاقے کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ پینتی کوسٹ کے دن سے لے کر خداوند کی دوسری آمد کا سارا علاقہ روح القدس کا ہے۔ وہ جنہوں نے اس عرصے کے دوران انجیل سنی، روح القدس پایا اور پورے روح میں گئے، وہ روح القدس کے علاقے میں جانے کے قابل ہوں گے۔ اگر آپ پورے روح کی تکمیل کر لیں تو آپ اس علاقے میں جائیں گے۔ اس طرح ہمارے لیے حقیقی گھر روح القدس کا یہ علاقہ ہے جس سے میں اب آپ کا تعارف کرانے جا رہا ہوں۔ سالمن مچھلیاں دریاؤں میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن زندگی کا زیادہ حصہ سمندر میں رہتی ہیں، مگر مرنے سے پہلے وہ وہیں واپس چلی جاتی ہیں جہاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھلے سمندر میں رہنے کے بعد جب وقت آتا ہے تو وہ واپس دریا میں چلی جاتی ہیں جہاں وہ پیدا ہوئی تھیں۔ پانی کے الٹے رخ جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگرچہ ان کو واپس جاتے ہوئے مرنا ہی کیوں نہ پڑے، وہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹ آتی ہیں جہاں وہ پیدا ہوئی تھی اور انڈے دیتی ہیں اور مر جاتی ہیں۔ اگر ایک سالمن مچھلی اپنے اصلی وطن کی طرف واپس جا رہی ہے تو پھر ہمیں خدا کے فرزند ہونے کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے؟ خدا پرندوں، کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کو جینے کی راہ دیتا ہے۔ وسیع سمندر کے اندر سالمنز کے پاس کوئی نقشہ یا پرکار نہیں ہوتی، لیکن وہ عین اسی جگہ جاتی ہیں جہاں وہ پیدا ہوئی تھیں۔ اگر خدا ان کو یہ قابلیت نہ دیتا تو وہ ایسا کرنے کے قابل نہ ہو پاتی۔ خدا نے ان کو ایسی چیز دے رکھی ہے جو انسانوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ خوبی خدا نے ان کی بقا کے لیے دے رکھی ہے۔ عبرانیوں 6 باب کی 19ویں آیت کہتی ہے، وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردے کے اندر تک بھی پہنچتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس پیغام کے ذریعے آپ امید کی ڈوری کو زور سے پکڑ لیں گے اور اپنی جان کے لنگر کو نئے یروشلم میں ڈالیں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا کرنے سے آپ روح القدس کے علاقے میں پہنچ جائیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، روح القدس کا علاقہ خدا کے تخت کے نیچے بائیں جانب واقع ہے۔ وسطی حصے میں کئی سائز میں عمارتیں واقع ہیں جس سے وہ پیاز نما گنبدی عمارتیں کہلاتی ہیں۔ وہ روح القدس کا قلعہ ہے۔ عام طور پر اگر آپ روح القدس کا قلعہ دیکھیں تو یہ ماں کی گود کی طرح نرم اور گرم دکھائی دیتا ہے۔ مرکز میں عقیق سے ڈھکی ہوئی ایک بڑی اور شاندار عمارت واقع ہے۔ یہ سرخ موتی بھی کہلاتی ہے۔ خداوند کے علاقے میں بھی ایسا ہی ہے۔ آب حیات کا دریا جو خدا کے تخت سے نکلتا ہے، خداوند کے قلعے کی صدر عمارت میں سے گزرتا ہے اور خداوند کے علاقے کے ہر کونے میں جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ روح القدس حقیقی وجود رکھتا ہے یا نہیں، لیکن خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس واقع ہیں۔ یہ خدا کی تثلیث ہے، تو وہ ایک کیوں نہیں رکھتا؟ پیدائش میں خدا نے آدم اور حوا کو تخلیق کیا یہ کہہ کر کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر پانی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اگر روح القدس وجود نہیں رکھتا تو خدا نے یہ کیسے کہا؟ اگر صرف خداوند ہی وجود رکھتا تھا تو خدا نے صیغہ جمع کیوں استعمال کیا؟ یہاں پہ صیغہ واحد کیوں نہیں ہے؟ خداوند کے علاقے میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ آب حیات کا دریا جو خدا کے تخت سے نکلتا ہے، خداوند کے قلعے کی صدر عمارت میں سے گزرتا ہے اور خداوند کے علاقے کے ہر کونے میں جاتا ہے۔ یہ تمام علاقوں سے بہہ کر آخر خدا کے تخت کو واپس آ جاتا ہے۔
زمین کا وہ خطہ جو کسی کو دیا جاتا ہے بہت وسیع ہے اور عمارتیں بھی بہت بڑی بڑی اور بہت شاندار ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو سیول کے علاقے جتنی زمین یا اس سے بھی زیادہ دی جا سکتی ہے، تو پھر اس علاقے میں کتنی عمارتیں اور باغات اور کس قدر سہولیات ہوں گی۔ اصل میں ان کے درمیان قلعے ہیں جو اپنے سائز اور شوکت کے لحاظ سے ہر شخص کے قلعوں سے زیادہ کھڑے ہیں۔ وہ خداوند اور روح القدس کے قلعے ہیں۔ ایک قلعے کے سوا وہ ایک بڑے شہر سے ملتے جلتے ہیں۔ نئے یروشلم کا علاقہ جنوبی کوریا سے 58 گنا بڑا ہے، اور اس طرح خداوند اور روح القدس کا علاقہ جنوبی کوریا سے 19 گنا بڑا ہے، جو نئے یروشلم کا تیسرا حصہ ہے۔ ان کی تعمیر کا انداز انوکھا ہے اور ہم ہر تفصیل سے خدا باپ کے لطیف لمس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دیگر عمارتیں اور رہائش گاہیں خداوند کی نگرانی میں فرشتوں نے تعمیر کی تھیں، لیکن خداوند اور روح القدس کے قلعے خود خدا نے تعمیر کیے۔ خداوند کے اور روح القدس کے قلعوں کے درمیان محرابی شکل کا ایک پل ہے جو دونوں قلعوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہ پل بڑا شاندار اور خوبصورت ہے۔ یہ بادلوں سے بنا ہوا ہے جو صاف اور چمکدار روشنیاں دیتے ہیں۔ پل کے مرکز میں ایک خوبصورت ملاقاتی جگہ ہے جہاں خداوند اور روح القدس ملاقات اور بات چیت کر سکتے ہیں۔ ملاقات کی جگہ پر قیمتی جواہرات سے بنی ہوئی ایک میز ہے جہاں خداوند اور روح القدس بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے اوپر قوس قزح کے چمکدار رنگوں کی ایک خوبصورت آفتابی چھتری بھی موجود ہے۔ اس کے اندر صرف خداوند اور روح القدس ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نئے یروشلم میں سے بھی کوئی دوسرا شخص اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات خداوند پہلے آ کر روح القدس کا انتظار کرتے اور بعض اوقات روح القدس پہلے آ جاتا ہے اور خداوند کا انتظار کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح گفتگو کرتے ہیں۔ پل کے نیچے آب حیات کا دریا بہتا ہے جو بلور کی مانند شفاف اور خوبصورت ہے۔ وہ زمین پر اپنی خدمات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، روح القدس کے قلعے کے چوگرد ان لوگوں کے خوبصورت اور رنگا رنگ گھر واقع ہیں جنہوں نے روح القدس کے زمانے میں پورے روح کی تکمیل کی تھی۔ کچھ گھروں کی تعمیر دوسروں سے پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے، دیگر ابھی تک تعمیرات کے عمل کے درمیان میں ہیں۔ دوسرے گھر بھی تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ بہت سے فرشتے ان گھروں کو خوبصورت جواہرات سے سجاتے ہیں۔ سردار فرشتے اور دیگر فرشتے خداوند کے ہدایات کے مطابق عمارتیں بنا رہے ہیں۔ کچھ گھروں کے لیے میدانوں کو بڑھایا گیا ہے کیونکہ گھر کا مالک زمین پر اور لوگوں کو نجات کی طرف لاتا ہے۔ تب فرشتے کشادہ کیے ہوئے میدان پر نئی عمارتیں بنائیں گے۔ وہ جو پورے روح میں جا چکے ہیں، چاہے وہ کچھ کھائیں یا پئیں یا جو کچھ وہ کریں، ہر کام خدا کے جلال کے لیے کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پورے روح میں جانے کے وقت سے ہمارے تمام کام اور اعمال آسمان میں انعامات کے طور پر جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے جس قدر جلد ممکن ہو ہمیں روح میں پورے روح میں آنا ہے۔ جب آپ خدا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو جب آپ روح میں اور پورے روح میں آنے کے بعد یہ کرتے ہیں تو انعام بہت زیادہ بڑا ہوگا۔ جسمانی اعمال ایمان اور محبت سے نہیں ہوتے، انعام چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، مگر وہ جو روح میں اور پورے روح میں آ جائیں وہ خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے دلوں کی گہرائی سے ایمان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں سب عظیم انعام بن جاتا ہے۔ فرض کیجئے ایک آدمی پورے روح کا ہے اور دوسرا آدمی ایمان کے تیسرے درجے پر ہے، انہوں نے ایک ہی وقت میں ایک جیسا کام کیا، تو بھی آسمان میں انعامات فرق ہوں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ جو ایمان کے تیسرے درجے پر ہوتے ہیں ابھی وہ اپنے دلوں میں جسمانی خصوصیات رکھتے ہیں، بس جب وہ خدا کے لیے کام کرتے ہیں بعض اوقات وہ خوشی اور شکر گزار دل کے ساتھ یہ کرتے ہیں، مگر دوسرے وقت ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب وہ کوئی رضاکارانہ کام کرتے ہیں پہلے وہ شکر گزار دل کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب کام سخت اور مشکل ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسے میں ان کے ساتھی محنت سے کام نہ کریں تو وہ اپنے دل میں مشکل یا بے چینی کا احساس قائم کر سکتے ہیں۔
حتیٰ کہ ان میں جسمانی خیالات بھی آ سکتے ہیں. کوئی اس کام کی شناخت نہیں کرتا. مجھے اتنا سخت کام کیوں کرنا ہے؟ اگر ان کے ساتھی ان کو مختلف مشورے دیں تو بھی وہ مزید کام نہیں کرنا چاہتے. بعد میں شاید وہ اس لیے اس کو کریں کہ انہیں اسے مکمل کرنے کا احساس ہوتا ہے. وہ بلند آواز میں شکایت کر سکتے ہیں اور دوسروں کی بدگوئی بھی کر سکتے ہیں. بس اگر آپ خدا کی بادشاہی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو ہرگز بدگوئی یا شکایت نہیں کرنی چاہیے. جو خدا باپ ہم سے وصول کرتا ہے وہ بذات خود کام نہیں بلکہ ہمارے دل کی خوشبو ہے. لیکن جب تک ہم جسمانی خصوصیات رکھتے ہیں ہمارے دل کی خوشبو بوقت ضرورت کامل نہیں ہو سکتی. اگر ہم کچھ انعامات جمع کر بھی لیں ہم شکایت اور ناراضگی کے الفاظ بولنے سے ان کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں. بے شک ایمان کے تیسرے درجے والے سبھی اس طرح کے عمل نہیں کریں گے. کوئی بات نہیں کہ ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں. اگر ہم روح القدس سے معمور ہیں تو ہم اس لمحے سے اپنے دل کی کامل خوشبو کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ان کا ایمان چوتھے یا پانچویں درجے تک پہنچ سکتا ہے لیکن یہ عارضی ہے. ہمارا خوش باش اور شکر گزار دل رکھنا کوئی بڑی بات نہیں اور ہم خدا کے لیے اپنی محبت اور اپنے دل کی گرم جوشی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. اگر ہم اس طرح کام کریں تو یہ آسمان میں ہمارا مکمل کیا ہوا انعام ہوگا. لیکن جب تک ہم روح میں نہیں جاتے کبھی بھی روح القدس کی یہ معموری سنبھالنا آسان نہیں ہے. شاید ایک وقت میں ہم روح سے معمور ہوں اور اگلے وقت میں نہ ہوں. بعض اوقات ہم محنت کرتے ہیں لیکن دوسرے وقت میں نہیں کرتے. ہم اپنے دل میں جتنا جسم رکھتے ہیں اتنا ہی بدلتے ہیں. اگر آپ اپنے دل میں کوئی تبدیلی نہ لائے تو یہ کیسا کس قدر عظیم ہوگا. اور جس قدر ہم اپنے دل سے جسم کو خارج کریں اور روحانی دل کو کاشت کریں اتنی ہی اس قسم کی تبدیلی غائب ہوتی جائے گی. اگر ہم پوری طرح روح میں چلے جائیں تو ہم ہمیشہ خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ کام کریں گے. لہٰذا آسمان میں انعامات عظیم ہوں گے. ایمان کے چوتھے درجے پر جہاں کسی نے دل میں روح کی کاشت کی ہوتی ہے وہ شخص خدا سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہے. اس کے لیے خدا باپ آدمی کے کیے ہوئے 30 یا 60 زیادہ ادا کرتا ہے. آسمانی انعامات پر بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے. مزید یہ کہ پورے روح کا آدمی جو ایمان کے 5ویں درجے پر ہوتا ہے ہر چیز میں خدا کو خوش کر سکتا ہے. خدا باپ کم از کم 60 گنا لوٹاتا ہے اور جو کچھ پورے روحانی آدمی نے کیا ہوتا ہے اس سے 100 گنا زیادہ بھی لوٹاتا ہے. اس لیے میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ جلدی سے روح میں اور پورے روح میں آئیں. ایک بار آپ روح میں اور پورے روح میں آ جائیں تو آپ خدا سے بہت زیادہ مدد حاصل کریں گے. میں فرشتوں سے بہت سی مدد حاصل کرتا ہوں. میرے حلقہ احباب کے لوگ جانتے ہیں کہ میں فرشتوں سے کتنی مدد حاصل کرتا ہوں. یہ واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. شخصی طور پر میں فرشتوں سے بہت مدد لیتا ہوں. چونکہ آپ ہر صورت میں اپنی ساری طاقت سے خدا کے لیے کام کر رہے ہیں. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اگر اس سے 30, 60 یا 100 گنا زیادہ انعامات حاصل کریں تو یہ کتنا اچھا ہوگا. اگر آپ بھی نئے یروشلم میں جانا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو بہت سے انعامات جمع کرنے ہوں گے. وہ خطہ جو کسی شخص کو ملتا ہے وہ ہمارے تصور سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے. بہت سی عمارتیں بنانے اور ان عمارتوں کو قیمتی جواہرات سے سجانے کے لیے آپ کو بہت سے انعامات جمع بھی کرنے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس روحانی اصول کو سمجھیں گے اور تمام پہلوؤں میں ایمانداری سے کام کریں گے تاکہ آپ جلدی سے روح میں اور پورے روح میں آ سکیں. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا باپ ہمیں ہمارے چرچ کے کچھ ممبرز کے آسمانی گھروں کے بارے میں بتا چکا ہے. یہ انعامات ان کو تب دیے جائیں گے جب وہ پورے روح کی تکمیل کریں گے اور ایمانداری سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے. اول میں آپ کے ساتھ اس خاتون کے گھر کے بارے میں بات کروں گا جو خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے دن رات گرم جوشی سے دعا کرتی ہے اور اس طرح چرچ کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے. اس خاتون کا گھر دعا اور برداشت کی خوشبو سے تعمیر کیا جائے گا. یہ داخلے سے چمکدار جواہرات سے آراستہ کیا گیا ہے اور خاص کر وہاں بہت بڑا موتی ہے. اس خاتون پر بڑے مایوس کن واقعات گزرے جب تک کہ اس نے وہ چیزیں چھوڑ نہ دی جن کو وہ اپنے لیے بہت قیمتی سمجھتی تھی. لیکن اس نے یہ کہہ کر دعا کی کہ اے باپ، میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو وہ چیزیں پیش کر دی جن سے میں پیار کرتی تھی. اس لیے اے باپ، مہربانی فرما کے مجھے ثبوت دکھلائیں کہ آپ بھی مجھ سے پیار کرتی ہیں.
جب تک اس کا دل باپ کی محبت سے بھر نہ گیا، اس نے آنسو بھری دعاؤں اور برداشت کے ساتھ بہت سے دن گزارے۔ خدا باپ یاد رکھتا ہے کہ وہ اذیت ناک وقت کو برداشت کرتے ہوئے اپنے ایمان کی دوڑ میں آگے بڑھتی رہی تھی۔ خدا باپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ وہ اس کی خواہش اور کردار کے لیے موزوں آسمانی گھر بنا رہا ہے، چنانچہ وہ اس کو ابدی تسلی اور خوشی دے گا۔ اس کے کردار کی مٹھاس میں پرمسرت ہم آہنگی کے مطابق گھر کا ایک کونا پرمسرت مٹھاس کی مکمل ہم آہنگی میں سجایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر باغیچہ بہت آرام دہ ہے اور وہاں خوبصورت سجاوٹیں ہیں جو گھر کی مالکن کو خوشی دیتی ہیں۔ کئی رنگوں اور اشکال کے خوبصورت پھول باغیچے کے ہر کونے کو بہت خوبصورت بناتے ہیں۔ اس زمین پر بھی وہ مدعو کی گئی روحوں کے لیے پھولوں کی سجاوٹ کو بہت پسند کرتی ہے۔ باغیچے کے ایک کونے میں ایک چائے کی میز ہے، وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ وہاں پر چائے پی سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ایک چائے کی میز ہے، مگر یہ شاندار طریقے سے آراستہ ہے اور جگہ اچھی سجی ہوئی ہے تاکہ ایک مہمان اور سینکڑوں مہمان بھی وہاں مزہ لے سکیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ زمین پر رہنا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں رہ سکی تھی، اس لیے کہ خدا کے کام کرنے میں مصروف تھی۔ یہاں وہ ان لوگوں کو دعوت دے سکتی ہے۔ باغیچے کا چھوٹے سے چھوٹا کونا بھی خدا باپ کی لطیف محبت اور توجہ کا حامل ہے۔ تو اصلاً گھر کس قسم کا ہوگا؟ جب وہ پوری طرح اپنا فرض نبھاتی ہے تو خدا اسے دینے کے لیے آسماتی انعامات تیار کر رہا ہے جو حقیقتاً ہمارے فہم سے باہر ہیں، ہمارے فہم سے باہر ہیں۔ آپ سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقین کریں گے کہ خدا آسمان میں آپ کا گھر آپ کے اچھے زمینی کردار اور ذائقے کے مطابق بنائے گا۔ اب میں ایک اور خاتون کے گھر کا تعارف کراتا ہوں۔ اس خاتون نے اشاعت کے ذریعے خدا کی بادشاہی میں بہت بڑا حصہ ڈالا۔ اس خاتون کے صدر گھر میں بہت سے کمرے ہیں اور ان میں ایک کمرہ بہت خاص ہے۔ اس کمرے میں ایک سونے کی میز ہے، سونے کی سجاوٹ کے ساتھ ایک خوبصورت کرسی ہے اور ایک سونے کا شمعدان ہے۔ وہاں بہت سی کتابوں کے ساتھ ایک بک شیلف بھی ہے۔ یہ اس خاتون کو اشاعت کے ذریعے خدا کو جلال دینے کا ایک انعام کے طور پر ملی ہے۔ خدا باپ یاد رکھتا ہے کہ یہ خاتون کتابوں سے پیار کرتی تھی اور وہ اسے مطالعہ کراتا ہے جو اس کے دلوں کے لیے موزوں ہے۔ آخر اب میں آپ کو ایک پاسٹر کے انعامات کے بارے میں بتاتا ہوں جو اس وقت ملیں گے جب وہ اپنے شہید ہونے کا فرض پورا کرے گا۔ جب یہ پاسٹر اپنا شہید ہونے کا فرض پورا کرتا ہے اور آسمان میں اپنا گھر دیکھتا ہے تو وہ ایک بھی لفظ نہیں بول سکتا کیونکہ اس کی آنکھوں سے خوشی اور تعجب کے آنسو نکلتے ہیں۔ دروازے سے داخل ہو کر جب وہ اپنے گھر کے چوگرد دیکھے گا، اس کا تعجب اسے انتہائی وجدانی ریاست میں لے جائے گا۔ اول وہ میدانوں کے سائز سے حیران ہو جائے گا جہاں اس کا گھر واقع ہوگا۔ آگے وہ باغ سے حیران ہو جائے گا، خوبصورت پھولوں اور درختوں سے جو کہ مزین کیا گیا ہے۔ بڑے دروازے سے باغ اور صدر گھر تک سونے کی ایک سڑک بچھی ہوئی ہے۔ جب وہ سونے کی سڑک پر چلتا ہے تو سڑک کنارے کے پھول اپنے مالک کے قابل تحسین خدمت کی تعریف میں اپنا عطر پیش کریں گے۔ وہ اس پاسٹر کی تکلیف کے لیے آرام دیتے ہیں جن میں سے وہ زمین پر شہید ہونے تک گزرتا رہا۔ تب اس پاسٹر کے دل سے خداوند اور اس کے چوپان کے لیے گاڑھی خوشبو کی محبت اچھل پڑے گی۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اپنے دل کی گہرائی سے اقرار کرے گا کہ میرا چوپان اس فرض کے ساتھ دلچسپی رکھتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا۔ اس نے مجھے خدا کی محبت میں رہنے کے لیے وہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ جب وہ صدر گھر کی ڈیوڑی کی طرف چلتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ دیواریں کئی قیمتی جواہرات سے سجی ہوئی ہیں۔ ان میں عقیق کی روشنی جو خون جیسا رنگ رکھتی ہے اور نیلم گہرے نیلے رنگ کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ عقیق ظاہر کرتی ہے کہ یہ پاسٹر ایمانداری کے ساتھ کام کرتا تھا جب تک کہ اس نے خداوند کے لیے اپنی عشق یا محبت کے ساتھ اپنی جان دے دی۔ نیلم یاد دلاتا ہے کہ وہ زندگی موت کے خطرے میں بھی اپنے ایمان کی سچائی کا پابند رہا تھا۔
صدر گھر کی دیوار کے باہر آزمائشوں پر غالب آنے اور خاص کر شہادت کے متعلق فہرست ایک نقش کے طور پر رکھی گئی ہے۔ اس کے اوپر ایک تحریر ہے جو اس کے شہید ہونے کا دن، مہینہ اور سال اور وہ وجہ بھی بتاتی ہے جس کے باعث وہ شہید ہوا، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح اس نے پورے طور پر باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اس گھر میں چاہتا تھا جو اس کی خواہش تھی۔ رہائشی کمرے کے اندرونی دیوار پر مختلف مناظر کی بڑی بڑی تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ تصاویر یہ وضاحت کرتی ہیں کہ اس بیٹے نے خداوند سے ملنے کے بعد خود کو کیسے تبدیل کیا۔ بڑے سائز کی دیواری تصاویر اس کے روح اور پورے روح میں تبدیل ہونے کا عمل دکھاتی ہیں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ خداوند سے کتنا پیار کرتا تھا، مختلف لمحات میں اس نے کس قسم کی روحانی چیزوں کو سمجھا اور کس تاریخ کو اس نے کس قسم کے رویے کے ساتھ کیا کیا۔ خدا باپ اس بیٹے کو دینے کے لیے خاص تحفہ بھی تیار کر چکا ہے۔ خدا نے اس کے باغ کے ایک کونے میں بہت سے مختلف اقسام کے ورزشی آلات بھی نصب کر رکھے ہیں۔ آسمان میں ہمیں اپنے بدن کے لیے کوئی کام یا ورزش نہیں کرنی پڑتی، تو پھر وہاں یہ چیز کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ باپ جانتا ہے کہ زمین پر یہ بیٹا ورزش کرنا پسند کرتا تھا، مگر جب وہ ایک پاسٹر بنا اس نے خدا کے کام کے لیے اس میں حصہ نہ لیا۔ کیونکہ وہ خدا سے پیار کرتا تھا، اس نے وہ چیزیں بھی چھوڑ دیں جو وہ اس کے ساتھ ساتھ کر سکتا تھا، تاکہ وہ ان کے بجائے خدا کے لیے زیادہ گرم جوشی سے کام کر سکے، اور خدا وہ تمام چیزیں اس طرح لوٹاتا ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں کوئی چیز پسند کرتے ہیں اور اسے نہیں چھوڑتے تو پھر آپ کو یہ انعام کے طور پر نہیں ملے گی، کیونکہ خداوند فرمائے گا دنیا میں جتنا تم نے چاہا لے لیا، لیکن اگر آپ خداوند اور خدا کے لیے جینے میں کچھ چیز چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر آپ خدا کے جلال کی خاطر کچھ چھوڑتے ہیں تو آسمان میں یہ آپ کو بدلے میں مل جائے گا۔ یہ ایک ظاہری یادگار یا ایسی چیز کی طرح ہے جو مادی یادداشت بن سکے۔ جب یہ بیٹا اس کو دیکھتا ہے اس کا دل ایک بار پھر سرگرم ہو جائے گا اور وہ باپ کی محبت کے لیے شکر ادا کرے گا۔ وہ باپ کی لطیف محبت کی تعریف کرے گا جو چھوٹی سی خوشی بھی کم کیے بغیر ہر چیز واپس لوٹاتا ہے۔ ایک ظاہری یادگار کی طرح ہوتے ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آلات کو صرف دیکھ ہی سکتا ہے، وہ ان کو استعمال بھی کر سکتا ہے۔ یہ ورزشی آلات کچھ خاص سامان سے بنے ہیں۔ ڈمبلز کا ایک جوڑا مثال کے طور پر باپ کے خاص میٹیریل سے بنا ہے، چنانچہ ڈمبل بذات خود ایک چمکدار جواہر جیسے ہیں۔ حیران کن چیز یہ ہے کہ ڈمبلز کا وزن خود بخود اتنا ہو جاتا ہے جتنا کوئی چاہتا ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ بھاری ہو جائے تو یہ خود بخود بھاری ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، آپ نے 100 کلو گرام اٹھایا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ 110 کلو گرام اٹھائیں، تو پھر آپ کو اس کو 110 کلو گرام کرنے کے لیے کچھ مزید لوہا ڈالنا پڑے گا۔ تو آپ دونوں کونوں پر 5-5 کلو گرام کی پلیٹس ڈالیں گے۔ آپ کو یہ خود کرنا پڑتا ہے، لیکن آسمان میں یہ خود بخود ہو جائے گا۔ نیا یروشلم ایسی جگہ ہے جہاں ہر چیز اسی طرح ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے دل میں چاہتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں نے آپ کو نئے یروشلم کے اندر روح القدس کے علاقے کی بابت بتایا، اور میں نے آپ کو اس علاقے کے کچھ لوگوں کے گھروں کا مختصر تعارف بھی کروایا۔ وہ جو نئے یروشلم میں جاتے ہیں وہ زمین پر خدا کی مرضی کے مطابق رہ چکے ہوتے ہیں۔ وہ جس سے پیار کرتے تھے، جو کچھ پسند کرتے تھے اور جو کچھ لینا چاہتے تھے اور جیسے رہنا چاہتے تھے، وہ سب انہوں نے خداوند کی خاطر چھوڑ دیا۔ وہ خداوند کی خاطر اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے بھی رضامند تھے۔ خدا باپ جو لطیف محبت رکھتا ہے وہ ان چھوٹی چیزوں کو بھی یاد رکھتا ہے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں بھولتا۔ وہ آسمانی انعام کی صورت میں سب کچھ لوٹاتا ہے۔ آج کی پڑھی جانے والی عبارت یوحنا 13 باب کی 32ویں آیت کہتی ہے، اور خدا بھی اسے اپنے جلال میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ وہ جو نئے یروشلم میں آتے ہیں وہ ہیں جو صرف خدا کے جلال کی خاطر زندہ رہتے تھے، اس لیے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جلال کا لطف اٹھانا ہے۔ وہ جلال کا لطف اٹھائیں گے۔
وہ ہمیں بھرپور آرام اور محبت بخشتا ہے، چنانچہ ہمارا خود پر قابو اس چیز کو چھوڑ دے گا جسے ہم پسند کرتے ہیں اور جس میں خود کو باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ انعام بن جائے گا۔ وہ جو اس قسم کی آسمانی عزت کو دیکھتے ہیں وہ اپنا آپ دینے میں بھی بوجھ محسوس نہیں کریں گے، بلکہ یہ پرمسرت اور شکر گزاری ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بڑی امید کے ساتھ زمینی چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور اوپر کی چیزیں، آسمانی عزت حاصل کریں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ بھی نئے یروشلم کے اندر روح القدس کے علاقے میں اپنا گھر حاصل کریں گے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں۔
तमाम तारीकी जाती रहे, तेरा नूर चमके। खुदा बाप इन की रूहों को भी इनके जिस्म के साथ मजबूत फरमा। इनको कुव्वत दे कि ये तुझको पुकार सकें, इनको कुव्वत दे कि ये अपने गुनाहों को तर्क कर सकें, इनकी जानें इस दुनिया में राहत पाएं और इनकी जिंदगियां खुशहाल हों। इनकी दुआओं को कबूल फरमा और इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। इनकी जिंदगियां ईमान, उम्मीद और मोहब्बत में तरक्की करती चली जाएं और इनके खानदान भी तेरी नजात के पैगाम को सुनकर कबूल करें और नजात हासिल करें। इनके खानदानों को हर किस्म के हादसात और तबाहियों से महफूज रख और इनको बरकत दे कि वो एक खुशहाल जिंदगी बसर करें। ऐ खुदा, अपने फर्जंदों को घरों और कारोबार की जगह पर रूहुल कुद्स की आदशी बाड़ में महफूज रखना और तेरी आंखें जो आग के शोला की मानंद हैं इनको देखती रहें। इनका बाहर जाना और अंदर आना मुबारक हो। इन्हें बरकत दे ताकि ये लोगों को कर्ज दें लेकिन किसी से कभी कर्ज ना लें। इन्हें हिकमत और अक्ल दे और उन पर फजल कर कि वो रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएं। खुदावंद अपने खादिमों को वो काम करने की तौफीक और फजल अता फरमा जो तूने उन्हें सौंपा है। हर चर्च में एक इनकलाब बर्पा कर दे। अपने बच्चों की रहनुमाई कर ताकि वो तुझे जलाल दें जो भी काम वो करें। अपने अजाइब का ज़ुहूर फरमा ताकि वो अपने लबों से तेरी गवाही दें कि वो तुझसे मिले हैं और तू उनकी दुआओं को कबूल करता है। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और सिर्फ तुझे ही सारा जलाल देता हूँ। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये दुआ करता हूँ, आमीन।